तरम मीरास और विरासत के ताल्लुक से कुछ बातें आज की मजलिस में इंशाअल्लाहुल अजीज आपके गोश गुजार करनी है। मुनव्वर राना का एक कलाम है, उसमें एक मिसरा है जिसका ताल्लुक हमारे आज के मजमून से है, तो वो तो आपको सुनाना ही है, लेकिन उसका मज़ीद कुछ और हिस्सा भी जो मुझे पसंद है वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अल्लाह ताला मरहूम को गरीक रहमत करे। ये सैयद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। मुनव्वर राना का ख़ानदान हुजूर का ख़ानदान है, सैयद ख़ानदान। और उन्होंने खुद अपनी आप बीती में लिखा है कि हमारे ख़ानदान का ताल्लुक़ मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अली मियाँ साहिब नदवी रहमतुल्लाहि अलैहि से बहुत क्लोज़ था। हम बहुत करीब थे, बहुत क्लोज़ थे हज़रत से। और उनके एक भाई का नौजवानी के आलम में इंतकाल हो गया, तो वो लिखते हैं कि हज़रत मौलाना अली मियाँ साहिब नदवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने ही उनकी नमाज जनाजा भी पढ़ाई थी। और हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब पढ़ा है, बड़ी बात है। हाँ, हज़रत मौलाना अब्दुल माजिद साहिब दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह, आपने नाम सुना होगा। दुनियावी फ़नून भी आला दर्जे के हासिल किए थे, फिर दीनी उलूम की तरफ अल्लाह ताला ने उनको फेर दिया, माइल हुए और उसमें भी आला दर्जे का इल्म हासिल किया। तो उन्होंने वसीयत की थी, जिसका खुलासा ये है कि मौलाना अब्दुल माजिद साहिब दरियाबादी रहमतुल्लाहि अलैहि ने वसीयत की कि मेरा इंतकाल हो जाए तो मैं दो नाम पेश करता हूँ, उनमें से जो भी हाजिर हो वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाए। दो नाम, जैसे कहते हैं कि फ़क़ीहुल अस्र हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद अब्दुल रहीम साहिब लाजपुरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने भी वसीयत की थी कि मेरी नमाज जनाजा मेरे नवासा दामाद अमीन भाई जानते हैं, अमीन भाई के एक बेटे का निकाह मौलाना का उसी फैमिली में हुआ है। तो मेरे उस्ताद मरहूम हज़रत मौलाना मुहियुद्दीन साहिब रहमतुल्लाह अलैहि, जो काजी मामा के नाम से मशहूर थे, आपकी बहू के नाना होते, तो उनकी एक साहिबजादी का निकाह उस्ताद मरहूम से हुआ था हज़रत मुफ्ती आरिफ हसन उस्मानी आगरवी रहमतुल्लाह अलैहि से। तो हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहिब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैहि ने वसीयत की थी कि मेरी नमाज जनाजा मुफ्ती आरिफ मौजूद हो तो वो पढ़ाएंगे। हमारी मस्जिद की जो कमेटी थी, तो उन्होंने जब मुफ्ती साहब हयात थे तो मुझे कहा, उस वक्त मुफ्ती सईद अहमद साहिब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैहि, आपको पता है वो थोड़ा मसला हो गया था तो तशरीफ नहीं लाने वाले थे, तो कहा कि मौलाना कोई हो तो देखो। तो मैंने अपने उस्ताद मरहूम को फ़ोन किया, मुफ्ती आरिफ हसन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैहि को, कि हज़रत आप रमज़ान मुबारक हमारे यहाँ हम आपके साथ गुजारेंगे, तशरीफ़ लाए। तो फरमाया मफ़हूम है कि दो वजह से बेटा मैं नहीं आ सकता। एक वजह तो ये है कि बरतानिया आकर भी दीनी फ़ायदा लोगों को पहुंचाना है, और वो माशाअल्लाह यहीं पे पहुंच रहा है। शायद जावेद भाई को मालूम हो, आपके रांदेर और अतराफ में वरिया और सूरत से भी लोग आते थे। हजीरा जो मस्जिद है, पूरा रमज़ान हजरत का दर्स कुरान होता था और पूरी मस्जिद माशाअल्लाह भर जाती थी, बहुत मशहूर था। और जैसे हमारे यहाँ निज़ाम है कि घरों में ये अभी भी जो बयान हो रहा है वो जा रहा है रिसीवर के तवस्सुत से, तो उन्होंने वो भी इंतज़ाम किया था। तो फरमाएंगे बेटा वो मकसद यहाँ भी हासिल है। तो अशफाक भाई मैंने सोचा, मैं कि पहलो मौलवी महिलो जिन्हें ना की हुआ
ہے برطانیہ آنا. اور دوسری وجہ حضرت نے یہ بیان کی کہ حضرت مفتی صاحب بیمار چل رہے ہیں، اللہ ان کی عمر دراز کرے، لیکن پتہ نہیں کب کیا ہو جائے، تو میرا جی نہیں چاہتا کہ میں حضرت کو چھوڑ کے کہیں باہر جاؤں. اور پھر حضرت نے نماز جنازہ پڑھائی. اللہ دونوں کے درجات بلند فرمائے، آمین. تو حضرت مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ یہ 2 حضرات کے نام میں پیش کرتا ہوں، ان میں سے جو بھی موجود ہو وہ پڑھا لے. ایک جن کو سلطان القلم کہا جاتا ہے، حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ. میں نے ہمارے حضرت خطیب الامت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ لوگ اس کا تلفظ غلط کرتے ہیں. لوگ مناظر بولتے ہیں، ماں پر میم پر کیا بولتے ہیں؟ پڑھتے ہیں فتحہ زبر. فرمایا کہ صحیح تلفظ مناظر ہے، میم پر کیا ہے؟ ضمہ ہے، پیش ہے. تو مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک ان کا نام پیش کیا. دوسرا مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام پیش کیا، اور وجہ کیا بیان فرمائی وہ سمجھنے کی ہے. اللہ اکبر. قرآن کریم میں آیت آئی ہے جس کو آیت وضو کہا جاتا ہے، غالباً 5واں پارہ. حافظ صاحب یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم 5واں یا 6 الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، 6 شاید یا 5. تو اس میں ہے کہ اگر کسی وجہ سے وضو نہ کر سکے آدمی، یا تو پانی موجود نہیں ہے یا پانی موجود ہے تو وہ استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے، یا ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تو قرآن نے اس موقع پر بیان کیا کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاطَّهَّرُوا. قرآن نے یہ تیمم کا بیان کیا. وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اس کے بعد آگے چل کر ہے کیا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاطَّهَّرُوا. حافظ صاحب ہم دونوں بھول رہے ہیں. چلے بہرحال آگے چل کر ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. تو یہاں پر ہے کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ آپ مٹی پر تیمم کرے، مٹی سے تیمم کرے، لیکن مٹی کیسی ہونی چاہیے؟ صعیدن طیبن. کیسی ہو؟ پاک ہو. ہاں پاک ہو. مٹی ناپاک ہو تو پھر تیمم نہیں ہو سکتا. تو مٹی کیا ہونی چاہیے؟ پاک ہونی چاہیے. اور ہم سب نورانی بھائی کس سے بنے ہیں؟ انسان کس سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے نا. ہاں جاوید بھائی نے سنا ہے کہ ارے وہ ماٹی کے پتلے تجھے کتنا گمان ہے. تو ہے سعید بھائی. تو بہرحال انسان مٹی سے جو ہے وہ بنا ہے. تو حضرت مولانا کی تعبیر دیکھیے دریابادی رحمۃ اللہ علیہ. فرمایا یہ دونوں حضرات کو اللہ نے ایسی ہی مٹی سے پیدا کیا ہے جس سے تیمم جائے. کتنی بڑی بات کہی اگر آپ کو سمجھ آئی ہو. فرمایا کہ یہ دونوں حضرات کا خمیر ایسی مٹی سے اللہ نے تیار کیا ہے کہ جس سے تیمم کیا ہے؟ جائز ہو جاتا ہے. اور یہی حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب انڈیا میں انتقال ہو گیا، حضرت کی غائبانہ نماز جنازہ حرمین شریفین میں ادا کی گئی. ورنہ ماضی قریب میں کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ کوئی بزرگ، کوئی اللہ والا ہندو پاک میں انتقال کر جائے اور اس کی نماز جنازہ کہاں ادا کی جائے؟ حرمین شریفین میں. ان کے یہاں تو جائز ہے، ہمارے امام کے یہاں غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے، ان کے یہاں جائز ہے. وہ دونوں کے اپنے دلائل ہیں. خیر، تو یہ عظیم خاندان سے تعلق رکھتے تھے منور رانا. تو ان کا کلام ہے اور بڑا مشہور ہے یہ مصرع. ذاکر بھائی خاص طور سے آپ کی نظر ہے. کسی کو گھر ملا حصے میں، کسی کو گھر ملا حصے میں، یا کوئی دکان آئی
کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ عام طور پہ چھوٹے بچے کے بیٹے کے حصے میں ہی ماں آتی ہے۔ سعید بھائی، آپ کا بلال چھوٹا ہے کہ کائی نہیں چھوٹے؟ ہاں، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، دیکھو چھوٹا ہے تو ہاں زکریا کم بخت نظر نہیں آتا کبھی، بلال کو ہی بھیجتا ہے کہ تجھ بے ہوئے۔ تو کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ یہاں سے جانے والا لوٹ کر کوئی نہیں آیا، ماں کے تعلق سے لکھا ہے یہ بھی۔ یہاں سے جانے والا لوٹ کر کوئی نہیں آیا، میں روتا رہ گیا لیکن نہ واپس جا کے ماں آئی۔ انتقال کا کہہ رہے کہ والدہ کا کیا ہو گیا ہے بھائی صاحب کہ انتقال ہو گیا ہے، یہ یوں کہنا چاہتے ہیں۔ یہاں سے جانے والا لوٹ کر کوئی نہیں آیا، میں روتا رہ گیا لیکن نہ واپس جا کے ماں آئی۔ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ ادھورے راستے سے لوٹنا اچھا نہیں ہوتا، ادھورے راستے سے لوٹنا اچھا نہیں ہوتا، بلانے مجھے دنیا آئی بھی تو کہاں آئی۔ یعنی میں جا رہا تھا تو مجھے منا لینا چاہیے تھا، لیکن میں آدھے راستے پہنچ گیا نیت کر کے کہ اب یہاں سے جانا ہے ہمیں۔ کچھ سمجھ رہے ہو؟ ہم نے نیت کر رکھی ہے کہ اب ہمیں یہاں سے جانا ہے، تو کاش آپ وقت پہ منا لیتے کہ جب ہم نیت کر چکے، آدھے راستے پہنچ چکے، اب آپ آتے ہو۔ ادھورے راستے سے لوٹنا اچھا نہیں ہوتا، دنیا مجھے بلانے آئی بھی تو کہاں آئی۔ اگلا شعر سنو، ہم سب کے لیے ہے، ہماری اولاد کے لیے، اور بالکل 100% صحیح کہا ہے۔ اس میں قصور ہمارا بھی ہے، ہم نے اردو کا جنازہ نکال دیا ہے، اردو کا جنازہ نکال دیا ہے ہم نے۔ تو کیا کہتے ہیں سنو، منور رانا لکھتے ہیں، سعید بھائی میرے بچوں میں ساری عادتیں موجود ہیں میری، میرے بچوں میں ساری عادتیں موجود ہیں میری، پھر ان بد نصیبوں کو نہ کیوں اردو زبان آئی۔ ہے سب بھائی صحیح کہا ہے نا؟ میرے بچوں میں ساری عادتیں موجود ہیں میری، پھر ان بد نصیبوں کو نہ کیوں اردو زبان آئی۔ قفس میں موسموں کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ قفس جانتے ہو حسن بھائی؟ پنجرا، قید خانہ، جزاک اللہ امین بھائی۔ ہاں، وہ حافظ یوسف نے بتایا تھا نا کہ امین بھائی چھپے رستم ہیں، انہوں نے بھی عالم کلاس پڑھے، ہم لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں کہ انہوں نے بھی پڑھا ہے۔ ہاں، کتنے درجے پڑھے امین بھائی؟ 5 تو 2؟ اچھا اچھا۔ قفس میں موسموں کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا، خدا جانے بہار آئی چمن میں یا خزاں آئی۔ ہے نا، وہ 4 دیوار نظر آتی ہے۔ ایک صاحب مجھے بتانے لگے کہ مجھے صرف 24 گھنٹے کے لیے اس ملک میں اندر کر دیا نورانی بھائی۔ یہاں آپ کو پتا ہے ایک مرتبہ لے گئے تو 24 کلاک ہوتی پچی پاچا باہر نہیں آئے، ہے نا، اس سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ ہمارا نامہ اعمال، ہاں تو پھر تو 24 آورز بیٹھنے پڑتا ہے۔ اشفاق بھائی وہ کہتے ہیں کہ کچھ نظر نہیں آتا، دنیا کیا ہے، جہاں کیا ہے، دن ہے رات ہے، کچھ نظر نہیں آتا، وہ چھوٹی سی
کوٹری جو ہے وہ ہوتی ہے کہاں پتہ ہی نہیں چلتا وقت کا. یہاں اس ملک میں اور یہاں قریب میں ہی ان کو بٹھایا تھا. یہ جو ہے نا عزیزیہ موت سے پہلے جو پولیس اسٹیشن ہے, ہاں تو وہاں ہے اسٹوک نیونگٹن. ہاں ઝાકીર ભાઈને ખબર, કારણ કે હમડી એ લાઈનમાં જ કે મગજમારી કરે એટલે લઈને મૂકી જ દેવાનો હતા. એટલે ઝાકીર ભાઈને ખબર સ્ટોક નિવિંગ્ટન એક જ લાઈનમાં લોકો. તો قفس میں موسموں کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا, خدا جانے بہار آئی چمن میں یا خزاں آئی. آخری مصرع ہے. اے خوش نصیبی کبھی میرے گھر کا رخ بھی کر لیتی. સહિત ભાઈ ક્યાં ગયા? લોકો કહેતા ને કે ખબર નહીં એમ કે આપણા તો હારા ઢળ જ નહીં આવતા. બિચારા ઇન્ડિયા વાળા 10 વર્ષ પહેલા ખુશ થઈ ગયેલા, अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन आएंगे. अब कहते हैं कि वो पुराने दिन ही अच्छे हैं. क्यों? सबको कहा कि 15 लाख आपके अकाउंट में, 15 लाख. और फिर बाद में कहा कि ये तो जुमला था. खुद कहा उन्होंने कि ये क्या था अमीन भाई, ये तो जुमला था इनके लिए. तो ए खुश नसीबी कभी मेरे घर का रुख भी कर लेती. इधर पहुंची उधर पहुंची, यहां आई वहां आई, मेरे घर ही ना आई. किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ. اللہ تعالیٰ جن کی والدہ یا والدین حیات ہے ان کی صحیح قدر کی توفیق ہے. ہاں ہے نا وہ مشہور بات ہے, آپ نے سنی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہہ دیا گیا والدہ کے انتقال کے بعد؟ اے موسیٰ اب ذرا سنبھل کر. کیوں؟ جو ہاتھ تمہاری حفاظت کے لیے اٹھتے تھے, دعا مانگتے تھے, وہ اب کیا ہو چکے ہیں؟ اب وہ دنیا میں نہیں ہے. ہاں مائیں بچے گھر سے جاتے ہیں جتنے بڑے ہو جائے, جب تک گھر نہیں آتے ان کو چین نہیں آتا ماؤں کو. ہاں بچے اس کو نہیں جانتے. دیکھنا ماں باپ کی فیلنگ جب تک میں اور آپ ماں باپ نہیں بن جاتے نا ہم نہیں محسوس کر سکتے. جیسے اشرف بھائی, وہ میرا فیملی میں بھی ہے ایک بھائی, تو وہ دعوت و تبلیغ کے کام یعنی اور بھی لگے ہیں, لیکن وہ اس لیے کہ اس نے کہا મને કે મોર સાહેબ આ કામ એવું છે કે દાવત તબલીગનું જ્યાં સુધી જાય નહીં ત્યાં સુધી એમ કે ખબર નહીં પડે. એ તો જે જાય તેને જ મજા ખબર ہے. اور پھر کہنے لگا کہ نابالغ کو کیا پتا کہ بلوغت کا کیا مزہ ہے. تو خیر بہرحال جب تک ہم خود باپ نہ بن جائے ماں باپ کی فیلنگ نہیں آتی کہ ماں باپ کیا چیز ہے. دنیا میں ہر کچھ واپس مل جاتا ہے, لیکن ماں باپ چلے جائے وہ پھر واپس نہیں ملتے. ہاں خیر اب سنو جی, اب سنیے. اب میراث کے تعلق سے آپ کو میں اصولی باتیں پہلے بتاتا ہوں. اصولی باتیں آپ اصول سمجھ لیں گے نا تو یہ میراث اس کا پورا جو فلسفہ ہے اس کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. ہمیشہ اصول سمجھا کرو. اصولی بات ہم نے سمجھ لی پھر اس کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. سب سے پہلے یہ سمجھے شریعت نے میراث وراثت کا جو قانون ہے اس کی بنیاد کس پر رکھی ہے, فاؤنڈیشن کیا ہے میراث کا, وراثت کا. ترکہ کہہ لیجئے, میراث کہہ لیجئے, وراثت کہہ لیجئے, تو اس کا انحصار کس پر ہے, اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے, اس کی بنیاد کیا ہے. نمبر 1 خونی رشتہ. کیسا رشتہ؟ خونی رشتہ. یاد رکھنا, میں آپ کو بہت آسان الفاظ میں یہ پورا فلسفہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. آج کی میری گفتگو جتنی بھی ہے آپ سمجھ لیں گے, انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا بہت سے یہ میراث کے مسائل سمجھنے میں. کتنی چیزوں پر دار و مدار ہے میراث کا؟ جلدی بولو, دیکھو ادھر. کتنی چیزوں پر؟ دو چیزوں پر اور 2 باتوں پر میراث
کہ یہ پوری بنیاد جو ہے وہ کھڑی ہے، تعمیر جو ہے وہ کھڑی ہے۔ نمبر 1 خونی رشتہ، کیسا رشتہ؟ کہ خونی رشتہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2 نکاح، کیسا رشتہ؟ نکاح کا رشتہ۔ یہ 2 رشتوں کی وجہ سے آدمی میراث کا مستحق بنتا ہے، وراثت میں اس کو حصہ ملتا ہے۔ 2 میں سے ایک بات ہونی چاہیے۔ آپ میری یہ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے، ابھی میں آپ کا ایگزام لیتا ہوں، امتحان لیتا ہوں، جواب آپ کو دینا ہے، میں نہیں بولوں گا، میں واپس آپ کو لوٹا رہا ہوں تاکہ میں یہ سمجھوں کہ آپ سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے۔ پھر میں دہراتا ہوں، شریعت نے دار و مدار میراث کا کس پر رکھا ہے؟ 2 چیزوں پر، 2 باتوں پر۔ نمبر 1 خونی رشتہ، نمبر 2 نکاح۔ ایک چیز ہے اسلام میں بھی اس کی اجازت ہے، اور یہاں پر لوگ کرتے ہیں یہاں پر، اور یہاں کی حکومت نے بھی اس میں اس بہت وسعت دے رکھی ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ فوسٹرنگ، فوسٹرنگ ہے نا۔ اس میں ثواب کا ثواب بھی ہے، حکومت مالی ذاکر بھائی ہنس رہے ہیں، ذاکر بھائی صحیح ہے نا؟ حکومت خوب پیسہ دیتی ہے فوسٹرنگ میں، خوب، اور سنا ہے کہ اس میں کوئی ٹیکس بھی نہیں لگتا، ایسا ہی ہے نا؟ کہ ٹیکس بھی جو ہے وہ نہیں لگتا۔ میں نے کہا اچھا ہی نہیں لگتا، نہیں تو پھر لوگ اتنی تعداد میں نہیں رکھتے ہیں۔ تو خوب جو ہے وہ اس میں پیسہ بھی ملتا ہے، اور اگر نیت صحیح ہے تو ثواب ملے گا۔ آپ پیسے لو کوئی بات نہیں، لیکن ساتھ میں نیت کر لو کہ اللہ، آپ نے یتیموں کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں، لاوارثوں کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں، آپ کے محبوب نے ہمیں بتائے ہیں، تو میری نیت یہ ہے، اور پھر اس کو کچھ دین بھی سکھاؤ۔ ان الذین آمنوا ہے تو بہت اچھا، اگر ان الذین آمنوا نہیں ہے تو ہمارے ساتھ رکھ کر کم از کم اس کے دل میں ایمان اتار دو، کسی طرح سمجھا بجھا کر، تو دنیا اور آخرت دونوں جو ہیں وہ مل گئے۔ لے پالک کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ لے پالک، دتک جس کو بولتے ہیں دتک، اور ایک اور لفظ ہے متبنہ، کیا بولتے ہیں؟ متبنہ۔ تو یا آپ متبنہ کہہ لیجئے، لے پالک کہہ لیجئے، یا دتک کہہ لیجئے۔ اور یہاں پہ فوسٹرنگ کے اندر جو کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ فوسٹر کیئر۔ تو میں میری ہی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو۔ میں نے اڈاپٹ کیا ایک بچے کو، اور میں نے اس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ وہ لے پالک ہے، دتک ہے، متبنہ ہے، اور میں نے اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا بنایا تھا؟ منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ اصل تو وہ حضور کے پاس آئے تھے نکاح کے واسطے سے، حضرت خدیجہ کے توسط سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب میں کسی کو اڈاپٹ کرتا ہوں، کسی لڑکے کو، وہ متبنہ ہے، لے پالا، کہ میں اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا ہوں، اور سب کو بتا دیتا ہوں فیملی میں کہ یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ جب میری آنکھ بند ہو جائے گی، ایک دن سب کی آنکھ بند ہونی ہے، جب میری آنکھ بند ہو جائے گی، بھائی تو ٹانٹو کھینچ لے نہیں یار قبلہ طرف، کوئی એમ પગ કરે તો મને એવું લાગે કે કોઈ મારા ટાંટિયા ખેંચતું છે, એમ બી ખેંચવાવાળા ખેંચતા જ છે। તો બહરહાલ کیا ہے، ایک دن آنکھ بند ہونی ہے، اور میں نے منہ بولا بیٹا جو ہے وہ بنایا ہے، میں نے سب کو جو ہے وہ بتایا ہے، سب کو پتا ہے۔ اب میرا انتقال ہو جاتا ہے، میرے ترکے میں سے آپ کو جواب دینا ہے، میرے ترکے میں سے، میری میراث میں سے، میری وراثت میں سے ساتھ لے پالک کو اور دتک کو ملے گا یا نہیں؟ میراث حصہ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ میجورٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں ملے گا، ہیں؟ ان کی بات صحیح ہے، فیصلہ اس لیے نہیں کہ میجورٹی ہے، اسلام میں یہ کوئی میجورٹی فیجورٹی نہیں ہے، یاد رکھنا،
یہ سب انگلش قانون ہے. میجورٹی یوں کہتی ہے. کیا میجورٹی یوں کہتی ہے؟ ایک ہی خاندان کے چند لوگ ہوں گے اور کچھ دوست احباب ہوں گے تو آٹومیٹک جو ہے وہ اکثریت میں آ گئے. آپ ہاں خاص صورت ہو تو الگ بات ہے. ایک طرف سارے لوگ ہو اور ایک طرف انصاف حق پر کوئی ہے. اسلام کا قانون یہ ہے کہ یہ صحیح ہے چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اکثریت میں ہو جائے. اسلام میں نہیں ہے جمہوریت. اقبال نے کہا ہے نا, وہ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا ہے کہ جس میں عقل کو تولا کرتے ہیں, گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. جمہوریت کے تعلق سے کیا کہا کہ اس میں عقل کو کیا کیا جاتا ہے, گنا جاتا ہے, تولا نہیں جاتا. گننے میں تو کہ 10 آدمی ادھر ہے, ارے بھائی یہ اتنا کلیور آدمی ہے, تو 1 10 کے برابر ہے. ہاں خیر, تو میں یہ بتا رہا تھا آپ کو, یہ لے پالک دتک جسے میں نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا, میرا انتقال ہو جائے گا, میری آنکھ بند ہو جائے گی, اس کو میراث میں سے حصہ نہیں ملے گا. آپ نے صحیح جواب دیا, حالانکہ میں نے اس کو منہ بولا بیٹا بنایا. میں آپ کو اصول سمجھانا چاہتا ہوں, کیوں نہیں ملے گا آپ ذرا مجھے اس کا کارن, سبب, وجہ, ریزن بتا دیجیے. جزاک اللہ اشرف بھائی. نمبر 1 خونی رشتہ نہیں ہے, اور نمبر 2 نکاح کا تو سوال ہی نہیں ہے. وہ تو ہم نے منہ بولا بیٹا بنایا ہے, وہ تو مرد ہے, لڑکا ہے, وہ تو کوئی سوال ہی نہیں. چلو منہ بولی بیٹی یہاں مان لو, پھر بھی نہیں. کیوں؟ نہ خونی رشتہ ہے اور نہ نکاح کرے. سمجھ آ گیا؟ یہ ہے بنیاد. یہ اب میں نے یہ بات آپ کو سمجھائی تھی, یہ ہمیں جانا ہے کہاں پر؟ پوتے کی میراث پہ پہنچنا ہے. لیکن ابھی آپ کو میں دوسرے راستے سے لے جاتا ہوں. یہ جاوید بھائی لوگوں کو بہت راستے منی کا والوں کو یاد ہے. دیکھیے ادھر بہت ٹرافک ہے, کہ کہیں نہیں آپ بیجو ایم کے شارٹ کٹ جو لو سے ہیں, تو اب دوسرے راستے سے امین بھائی آپ کو لے جاتے ہیں ذرا. اصل مسئلہ کیا ہے, بعض مرتبہ ہمیں یہ سمجھنا ہی نہیں ہوتا, اس لیے سمجھ میں ہی نہیں آتا. جس کو سمجھنا ہوتا ہے اشرف بھائی, اس کو جلدی جو ہے وہ حسن بھائی سمجھ میں آ جاتا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ اتنی بات سمجھ آ گئی. شریعت نے میراث میں, ترکے میں, وراثت میں بنیاد کس چیز کو بنایا؟ 2 چیزیں, 2 باتیں. نمبر 1 خونی رشتہ, نمبر 2 نکاح. اب واپس اسی کی کچھ تشریح. خونی رشتے 2 طرح کے ہیں. خونی رشتے کیسے ہیں؟ 2 طرح کے ہیں. ایک قریب کا رشتہ, ایک دور کا رشتہ. یہ ہر گھر میں ہوتا ہے. خونی رشتے کیا ہے؟ 2 طرح کے. میں آج اپنی مثال دیتا ہوں, وہ عبداللہ, عبد الرحمن, عبد الصمد آپ نہیں سمجھیں گے. آج میری مثال لیتے ہیں کہ میرے 6 بیٹے ہیں, 6 اولاد ہیں, 3 لڑکیاں 3 لڑکے. میری 4 بہنیں بھی الحمدللہ بقید حیات ہے. اللہ تمام کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرمائے. ایک بھائی بھی حیات ہے اور میری والدہ حیات ہے. آج میرا ایگزامپل آپ کو لینا ہے تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو. میری آنکھ بند ہو گئی. حسن بھائی یوں مت کہنا کہ نانا مول صاحب یار تمہیں کا جوانی بات کرے, کہیں نہیں, ذرا پر مانی کیوں نہیں ہے. تو میری آنکھیں کیا ہے, وہ بند ہو گئی. اب میں نے جو مال چھوڑا ہے, اب میرے پیچھے یہ رشتہ دار ہے. میری 6 اولاد ہے, میری بیوی ہے, میری والدہ ہے, میرا بھائی ہے. ابھی جواب آپ کو دینا ہے. ابھی میں نے آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں, قریب کا خونی رشتہ اور دور کا خونی رشتہ, اور بیوی وہ نکاح میں آ جائے گی. سمجھ آ رہا ہے؟ وہ نکاح کے توسط سے آ جائے گی. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں, آج آپ جواب دو. خونی رشتے کیسے ہوتے ہیں؟ 2. ایک قریب کا رشتہ, دوسرا دور کا. ہم بولتے بھی ہیں نا سعید بھائی, دیکھیں کہ ગામમાં કફરેતાના અંદર હાફિઝ સાહેબ તમને તો ખબર હોય 6-7 જાતના પટેલ છે, જરા કમ થા ગામમાં. તે કે ફલાણા પટેલ હેલા લાજપુરમાં બુલબુલિયા હે, તો તે કે આ તો કાકભાઈ ને હેલા બીજા શું કહેવાય મુસાંતાના એમ કે તીના છે એમ કે. तो वो अलग अलग है. तो वो पटेल के अंदर भी तो पूछते हैं कि यार फला देखिए तरह खानदान में इनके, चलो हाफिजी खानदान को ले ले, बहुत बड़ा है जाकिर भाई आपका. देखिए हाफिजी, देखिए तुम्हारा हगत है हाफिजी, देखिए कटम भी है इनके, पर पाहे ना नहीं दूर ना बोले ने
સિદ્દીક તમારો પાયનો હોવો કે દૂરનો કે નહીં? કઈ નહીં, એમ જ हाफिजी છે નામનો है। तो बहरहाल वो क्या है, बोलते हैं ना कि ऐसा बोलते हैं ना, आपको मैं समझा रहा हूं, बोलते हैं गांव में भी कि है रिश्तेदारी, लेकिन कैसी है, दूर की रिश्तेदारी है ना। तो दूर के रिश्तेदार है, करीब के रिश्तेदार। अब मेरी आंख बंद हो गई, मैंने कहा कि मेरे पीछे इतने लोग हैं, मेरी 6 औलाद, मेरी वाइफ, मेरी वालिदा और मेरा एक भाई। अब आप मुझे बताइए, ये सारे मेरे करीबी रिश्तेदार हैं या इसमें मेरे कुछ करीबी रिश्तेदार हैं और कुछ दूर के रिश्तेदार हैं? बताइए। जज़ाकल्लाह। कुछ करीबी और कुछ दूर के। इसमें एक उसूल समझे, करीबी और दूर के किसको कहते हैं? दरमियान में कोई वास्ता नहीं आया, जिसको बोलते एक है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। शरीयत की निगाह में जो डायरेक्ट है नूरानी भाई, वो क्या है? करीबी रिश्ता है, जिसको बोलते बिला वास्ता। डायरेक्ट यानी बिला वास्ता, और इनडायरेक्ट यानी वास्ता, यानी वो भी रिश्तेदार है और खूनी रिश्तेदार है, लेकिन दरमियान में क्या आ गया? वास्ता। अरे वास्ता समझ रहे हो ने भाई, आपको अल्लाह का वास्ता यार है, इतना तो समझना आज। अब यही मेरी मिसाल। तो अब आप मुझे बताइए, किसको मेरी मीरास में से, मेरे तरीके में से सबको हिस्सा मिलेगा जो मैंने बताया, या कुछ को मिलेगा कुछ को नहीं मिलेगा? आपके बच्चों को और नहीं नहीं, जवाब खाली ये दो, शॉर्टकट जवाब है। वो बोलते हैं ना कि शॉर्ट एंड स्वीट है। सबको मिलेगा जो मैंने कहा वो, या कुछ को मिलेगा कुछ को नहीं मिलेगा? अल्हम्दुलिल्लाह, ये सरजमीन ऐसी है अशरफ भाई, हमारे मौलाना अबरार अहमद साहब दुल्हे रहमतुल्लाह अलैह के सुसरा किसी मसले में इत्तिफाक होता ही नहीं, क्योंकि ये डिवाइड एंड रूल ही अपनाते रहे हैं। हजरत मौलाना इब्राहिम साहब बलियावी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े चहीते उस्ताद थे। वो ये फरमाते थे कि मफहूम है, अगर समंदर में 2 मछलियां भी लड़े तो समझ लेना कि ये इनका हाथ है। इब्राहिम साहब भी कहते, हाँ, ये मौलाना इब्राहिम बलियावी का मलफूज है। तो क्या फरमाया हाफिज साहब, हाफिज साहब, कि ये उनका जो है वो हाथ है, तो यहां इत्तिहाद होता ही नहीं। मैं समझा सब बोल रहे थे कि कुछ को, लेकिन फिर सबको वाले भी आ गए। नहीं, गलत है, सबको नहीं मिलेगा, कुछ को मिलेगा। अब मैं आपको समझा रहा हूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खूनी रिश्ता। अब मैं आपको समझाता हूं। खूनी रिश्ता वास्ते से और बिला वास्ते से, करीबी खूनी रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार। अब मेरी मिसाल पे आ जाइए। मेरी 3 बेटियां और 3 बेटे, ये डायरेक्ट मेरा खून है या किसी वास्ते से है? डायरेक्ट है, वो मेरा खून है। वो क्या है? मेरा खून है। वो सईद भाई, एक आदमी को मच्छर ने काटा, वो चाहता तो मार सकता था, उसने नहीं मारा। तो किसी ने पूछा, यार तुझे काटा मारा नहीं, अपने खून को कोई मारता है? तो कि उसने मेरा खून पिया है, उसने क्या है? मेरा खून पिया है, तो अपने खून को कोई थोड़ी मारता है। खैर, अब ये जो मेरी 6 औलाद हैं, ये मेरा खून है, मेरे करीबी रिश्तेदार है, डायरेक्ट। मेरा भाई और मेरी 4 बहनें, ये मेरे रिश्तेदार है, लेकिन शरीयत की नजर में करीब के नहीं है, ये दूर के हैं। शरीयत की बात कर रहा हूं। वैसे तो हम लोग भाई बहन को क्या बोलते हैं? एक ही खून। वो एक ही खून बाप और मां के एतबार से, लेकिन अपने एतबार से नहीं। समझ आ रहा है? हाँ, ये है। इसीलिए शरीयत में अगर किसी का बेटा आलिम दीन है, हाफिज कुरान है, नेक सालेह है, बाप का इंतकाल हो गया, दादा भी मौजूद है, बेटा भी मौजूद है, नमाज जनाजा का हकदार कौन होगा? हाँ, अब आप समझे, जज़ाकल्लाह। अब आप समझे, ये करीबी रिश्तेदारी। समझ आ रहा है? हाँ। तो खैर, मेरी बहनें और मेरा भाई ये मेरे रिश्तेदार है, लेकिन एक वास्ते से है। किसका वास्ता? मेरे वालिद का। वो माँ आ गई अंदर, तो वालिदा आ गई, तो उसके वास्ते से। अब शरीयत का कानून ये है, मीरास का, विरासत का, तरके का, की तकसीम का,
قریبی رشتہ دار ہو تو دور کے رشتہ دار کو نہیں ملے گا. اور میں نے آپ کو کہا نا، ہم لوگ تو ہمارے عرف میں دور کے رشتہ دار وہ کسی اور کو بولتے ہیں. یہ بات یاد رکھنا، آپ کو مشابہت نہ لگ جائے. سمجھ آ رہا ہے؟ میں پھر آپ کو فبأي آلاء ربكما تكذبان کی طرح دہرا رہا ہوں کہ ایک ہے شریعت کی سوچ، ایک ہے شرعی قانون، ایک ہے نگاہ شریعت میں اس کا مقام، اور ایک ہمارے عرف میں. ہمارے عرف میں بھائی بہن کو بھی کیا سمجھا جاتا ہے؟ ارے بولو یار، قریبی رشتہ دار سمجھا جاتا ہے. لیکن یہ یہاں نہیں چلے گا. یہ بات کلیئر کر لینا دماغ میں سے. اب آپ مجھے بتائیے کہ نگاہ شریعت میں ترکے کی تقسیم، میراث اور وراثت کا قانون اس طرح چلتا ہے کہ قریبی رشتہ دار ہو، دور والا رشتہ دار کیا ہو جاتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے. اب اور بھی رشتہ دار آئیں گے، وہ بعض صورتوں میں ملتا ہے. چچا، میرے چچا ہے پریسٹن میں، اللہ ان کو سلامت رکھے ہیں عافیت کے ساتھ، تو وہ بھی ہمارے رشتہ دار ہیں. عرف میں قریبی ہے لیکن شریعت میں کیا ہے؟ وہ میرے بھائی سے اور دور ہو گئے. سمجھ آیا؟ میرے بھائی اور بہن شریعت کی نگاہ میں اور عرف میں وہ اس میں بھی فرق ہو جائے گا. خیر، اب آپ مجھے بتائیے، میری بہنوں کو اور میرے بھائی کو میری میراث میں سے حصہ کیوں نہیں ملے گا؟ جو خالی ایک آدمی نے بولا. رہے بولو یار، جزاک اللہ. یہ جواب ہے شارٹ کٹ. قریبی رشتہ دار ہے. مجھے بیان نہیں کرنا جاوید بھائی، آپ کے دل و دماغ میں اتار دینا ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں کیا ہے؟ اتر جائے. اور جب میں یہاں امام نہ ہوں تو کبھی تو آپ مجھے یاد کریں کہ نہیں یار مول صاحب وہ مسئلہ سمجھائی گیا ان کے کہ اپنا دماغ میں ان کے بہی گئے ان کے چھونی مول صاحب پچی گئے جن بچار بھیجے ہیں. تو خیر بہرحال کیا ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ سمجھنا ہے آج ہم کو، نہیں تو آج میں نہیں چھوڑوں گا آپ کو. ہیں؟ ہاں چلو بولو جلدی، پھر جواب دو مجھے. میری بہنوں کو اور میرے بھائی، میں والدہ اور وائف پہ بھی آؤں گا، اس میں بھی آپ کو ایک اصولی بات بتا دوں گا، آپ کو زندگی بھر انشاءاللہ کام دے گی. وہ بھی بات کا اسٹیپ ہے. میری اپنی مثال میں میری 4 بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا، میرے ایک بھائی کو کچھ نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ ابھی آپ بچے پہ مت آؤ، آپ کچی بات کر رہے ہو. نہیں اس پہ آؤ نا، قریبی رشتہ دار پہ آؤ. وہ جواب دو. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے قریبی رشتہ دار موجود ہے. آپ کا کیا نام؟ زید. ہاں ہے زید. سمجھ رہا ہے نا کہ میرے قریبی رشتہ دار موجود ہے. اور میں نے قریبی کا فلسفہ آپ کو بتایا. جو ڈائریکٹ ہے وہ قریب ہے اور جو انڈائریکٹ ہے وہ دور ہے. میرے بچے میرا خون ہے نا. ہم کیا بولتے ہیں؟ کیا تو مارو جگرنو ٹکڑوں سے بولتے ہیں نا اولاد کو، مارو جگرنو ہوں چھے. بولنے میں کوئی حرج نہیں. حضور نے بولا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری شریف کی روایت، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن کی بیٹی سے نکاح کا سوچا، صرف حضور کو پتا چلا کیا فرمایا؟ علی فاطمہ تو بدعۃ منی او کما قال علی. علی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری لخت جگر ہے. میں برداشت نہیں کروں گا کہ میری بیٹی تیرے نکاح میں ہو اور تو دوسرا نکاح کرے، اور وہ بھی دشمن کے گھرانے میں. میں اس کو گوارا نہیں کروں گا. تو یہ بیٹی ہے، یہ لخت جگر ہے. سمجھ آ گیا؟ سمجھ گیا اتنا آپ؟ ہاں چلو اب آگے چلتے. میری بیوی کو کیوں ملے گا؟ اب وہ جواب دو. اگر آپ میری پہلی بات سمجھے ہو تو جواب دو. بیوی کو کیوں ملے گا؟ نکاح کی وجہ سے. بیوی کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ نکاح کا ہے. اور حسن بھائی گھبراتا نہ کہ بیوی کی وکٹ پڑ جائے تو آپ کو بھی ملے گا. یعنی آپ کی بیوی کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہاں اللہ سب کا جوڑا سلامت رکھے. ویسے خالی سمجھا رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں آپ کی بیوی کی نہیں کہہ رہا ہے، خالی سمجھانے کے لیے. یہ دونوں طرف ہے. اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو کس کو ملے گا؟ ساتھ بیوی کو. اور بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر کو. کس بنیاد پر؟ خونی رشتہ نہیں. ویسے خون وہ بھی پیتی ہے کیوں پڑا ہے؟ ایکسپیرینس بول. تو خیر ہم بھی تو پیتے ہیں بھائی بیوی کو.
صرف ایک طرف سے تھوڑی ہے، ٹو وے ہے یہ. خیر وہ خالی جوک ہے، مذاق ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس میاں بیوی پہنچے تو دونوں کا بلڈ گروپ ٹیسٹ ہوا. تو ڈاکٹر کو تعجب ہوا، شوہر سے پوچھا کہ یار بیوی تو دوسرے خاندان کی ہے، تیرے خاندان سے بھی نہیں، بلڈ گروپ ایک ہے. تو اس نے ڈاکٹر کو کہا 40 سال سے میرا ہی تو خون پی رہی ہے. تو بلڈ گروپ ایک ہی آئے گا نا. خبر نہیں ماتیا گر جوائے کہ نہیں. تو خیر بہرحال کیا ہے، بیوی کو کیوں ملے گا؟ نکاح کی وجہ سے ملے گا. اور یہ ٹو وے ہے، یاد رکھنا. یہاں مثال میں بیوی آ رہی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اب والدہ پر آ جائیے، والدہ کو کیوں ملے گا؟ اب اصول سمجھو، یہ بات بڑے کام کی ہے. یہ سمجھو، یہ آپ کو بہت انشاءاللہ فائدہ دے گی میراث میں. 6 لوگ ایسے ہیں. کتنے؟ 6 لوگ اشرف بھائی ایسے ہیں جو کسی صورت میراث سے محروم نہیں ہوتے. یہ بڑی پتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. ہے نورانی بھائی کیا بتایا؟ 6 لوگ ایسے ہیں، 6 لوگ. اس میں شریعت کا کمال دیکھیے، 3 مرد ہے 3 عورتیں ہیں. اس لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی عورت کو شریعت نے نہیں وہ. دیکھیے ایک چیز ہے، وہ آج کل دنیا میں شور ہے پچھلے کچھ عرصے سے، وہ کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ ایکوالٹی. جزاک اللہ ذاکر بھائی. ایکوالٹی. اسلام میں ایکوالٹی نہیں ہے. ہاں یہ ہم مانتے ہیں، اسلام میں ایکوالٹی نہیں ہے، لیکن اسلام کے اندر انصاف ہے. انصاف ہے، اور اصل انصاف ہونا چاہیے. ایکوالٹی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے مرد کو الگ تخلیق کیا ہے، عورت کو الگ تخلیق کیا ہے، دونوں کو الگ تخلیق کیا ہے. لیکن انصاف، اس کو ہر جگہ عورت کو کیا ملا ہے؟ انصاف ملا. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر دیکھیے بعض ہیں ذاکر بھائی کہ نکاح ہوتا ہے بعض مرتبہ بڑے مالدار گھرانے میں، تو وہ بندہ بڑا ہوشیار، گھر کیا بن جاتا ہے؟ گھر جمائے. کیا بن جاتا ہے؟ گھر جمائے. سعید بھائی آپ نے کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے ہاتھ سر کڑھائی میں اور ہاتھ گھی میں ہے نا، دونوں ہاتھ گھی میں اور حافظ صاحب سر کیا ہے؟ کڑھائی میں. آرام کی زندگی ہے. بڑا بزنس ہے سسر کا، تو وہ بیٹھ کے کھاتا ہے تو اچھا ہے نا، اس کو محنت نہیں کرنی ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، ٹائم کا یہ نہیں. تو شریعت نے عورت کو یہ درجہ دیا ہے، اس کو شہزادی بنایا ہے. عورت پہ کام رکھا ہی نہیں شریعت نے، اس کے ذمہ ڈیوٹی رکھی ہی نہیں، پیدائش سے لے کر موت تک. دیکھیے یہ لوگ بھی پہلے ہمارے گھر کی عورتوں کو یہاں کی حکومت اور قانون، ہاؤس وائف کوئی بات نہیں، وہ پیسے دیتے تھے سب کچھ. پھر انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو خود ہاؤس وائف نہیں رکھتے، ان کی عورتوں کو بھیجتے جاب پہ. تو آرے کو کہ نکلو، اتنا قانون لائے ہوا ہے، کب نکلو. ویسے بھی تم نکالتے ہو کہ بھائی ادھر سے بھی پیسے لیتے ادھر سے بھی لیتے، ہاؤس وائف کا بھی آ رہا ہو، جاب بھی کر رہے. تو یہ بھی اب سمجھ گئے کہ بھائی یہ تو یہ ہے. باقی شریعت نے دیکھیے لڑکی پیدا ہوئی جب تک شادی نہ ہو جائے کس کے ذمہ ہے خرچہ؟ باپ کے ذمہ ہے، چاہے بالغ ہو جائے. میرا ابراہیم بالغ ہو گیا ہے 15 سال سے زیادہ عمر، اب میری ذمہ داری شرن نہیں ہے، میں اس کو 1 روپیہ بھی نہ دوں تو میں گنہگار نہیں ہوں گا. آپ کا بھی اگر بیٹا بڑا ہو تو آپ کا بھی یہی ہے، لیکن لڑکی میری ذمہ داری ہے شریعت کی نگاہ میں. اور شادی ہو گئی کس کی ذمہ داری؟ وہ جو ہے نا روٹی کپڑا اور مکان، حسن بھائی جو ہی لو ہے. تو کیا ہے وہ اس کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے شوہر کی کہ بیوی کے وہ جو ہے وہ دے دینا ہے وہ تینوں چیزیں. اچھا شوہر کا انتقال ہو گیا، اولاد ہے، کس کی ذمہ داری؟ ارے بولیے، اولاد کی ذمہ داری ماں کو. اب ماں ہو گئی، وہ ماں کو کون پالے گی؟ پالے اولاد. ہاں اولاد جو ہے وہ اس کی، اگر وہ ضرورت مند ہے اولاد. ہاں یاد رکھو یہاں بھی ایک مسئلہ لوگ مس انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں. بڑی میں آپ کو ذمہ داری سے یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں. ماں باپ کے پاس اگر دولت ہے، پیسہ ہے، بعض لوگ اپنی زندگی میں انکم کر لیتے ہے نا، فلیٹ رینٹ پہ دے دیا، گھر رینٹ پہ دے دیا ہے، کوئی دکان رینٹ پہ دے دی ہے، کوئی اور جو ہے انکم کر لی ہے. اب بیٹا کما رہا ہے، اب اس کو ماں باپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے. یعنی اگر وہ دے بہت اچھی بات ہے، نیکی کا کام ہے، لیکن چونکہ ماں باپ ضرورت مند نہیں ہے.
اب اس کی اولین ضرورت اور جو اس کو نفقہ برداشت کرنا ہے وہ اپنی بیوی بچوں کا. لوگ اس کو نہیں سمجھتے، دیندار لوگ بھی یہ مسئلہ نہیں معلوم ہوتا عام طور پر. کب ماں باپ ہے؟ جب ماں باپ ضرورت مند ہو. ہمارے یہاں الٹا ہے، ضرورت مند نہیں ہے تو کتنے پوئرا ماشاء اللہ وہ فرما بردار وہ آپ ہے، نے جہاں ضرورت ہے سالہ کم وقت نالا ہی نہیں کرے ہیں تو وہاں نہیں ملتے اور وہ قسم پرسی کی زندگی گزارتے. اور انڈیا میں سعید بھائی کو پوچھو بہت مسئلہ ہوتا ہے. یہ کووڈ جو آیا نا تو کچھ لوگوں نے مجھے خود کہا کہ جو مڈل کلاس تھا نا اس کو سب سے زیادہ مار پڑی. کیوں؟ کسی کا بھائی باہر ہے، کسی کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، چچا ہے، تو وہ نہیں دیتے تھے کہ انہیں تو باہر بوجھ ہے نا، باہر والا سسا گھڑے گی. غریب کو تو زکات کے نام پہ مل جاتا ہے، مالدار کے پاس اپنا ہے، مار کس کو پڑی؟ مڈل کلاس کو پڑی. ویسے بھی عام اس میں کہ باہر ہو تو وہ نہیں دیتے لوگ کہ بھائی اس کے تو ہے لوگ باہر. خیر یہ ایک مستقل ٹاپک ہے. اب یہاں آ جاؤ بات ختم کرتے ہیں. میں نے کہا اسلام کے اندر انصاف ہے. 6 لوگ ایسے ہیں یاد رکھنا میراث میں، 6 لوگ وہ کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے، کبھی نہیں. اللہ یہ کہ اللہ نہ کرے مجھے کہنا بھی نہیں چاہیے لیکن مسئلہ سمجھانا ہے. اللہ یہ کہ بیٹا باپ کا مرڈر کر دے یا باپ بیٹے کو مار ڈالے، ماں بیٹی کا مرڈر کر دے یا بیٹی ماں کا مرڈر کر دے. وہ ایک الگ صورت ہے. دوسری ایک صورت ہے اللہ نہ کرے ایسا بھی ہو کہ ہماری اولاد دین اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، پھر نہیں ملے گا. ورنہ وہ اگر ان الذین آمنوا ہے، قاتل بھی نہیں ہے، تو یہ 6 لوگ کبھی بھی میراث سے محروم نہیں ہوتے. ان میں اشرف بھائی کتنی عورتیں ہیں؟ 3 عورتیں ہیں. اور 7 مرد کتنے ہیں؟ 3 مرد ہیں. اب ذاکر بھائی گنو کہ 6 مرد 6 عورتیں ہو جائے گی. جو کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے میراث سے، ماں اور باپ. ماں باپ میراث سے کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے. ہو گئے 1 مرد، سعید بھائی 1 عورت ہو گئی. ہسبینڈ اینڈ وائف یہ کبھی بھی میراث سے محروم نہیں ہوں گے. ہاں نکاح میں ہونا چاہیے. 2 مرد 2 عورتیں ہو گئے. بیٹا اور بیٹی 3 مرد 3 عورتیں. یہ 6 لوگ کبھی بھی میراث سے محروم نہیں ہوں گے. وہ اپواد میں نے 2 صورتیں جو ہیں وہ بتا دی. اب یہاں میری مثال میں میری والدہ کو کیوں ملے گا؟ کیونکہ وہ محروم ہی نہیں ہوتی. اس کا جواب کیا ہے؟ شریعت نے محروم ہی نہیں کیا ہے. اور دیکھنے جائے تو میری والدہ بھی میری قریبی ہے. کیوں؟ ہمارا واسطہ نہیں ہے. اس میں واسطہ ہے یا نہیں ہے؟ ارے بولے یار. نہیں ہے، نہیں ہے. اس لیے میری والدہ کو ملے گا. بیوی کو کیوں ملے گا؟ نکاح میں. سمجھ آ گیا فلسفہ؟ اب آپ مجھے بتائیے، اب جواب آپ کو دینا ہے. 2 باتیں میں پوچھ لیتا ہوں پھر ختم. پوتے کی بات ہم اب آج کرتے ہیں واپس. پوتے کی میراث. میرے والد، چلو میری مثال لے لیجیے. میرے والد تو نہیں ہے، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے. میرے والد حیات ہوتے، میرا انتقال ہو جاتا میرے والد کی حیاتی میں. میرا بھائی ہے، ابھی آپ کو بتایا، بہن بھی ہے. میری اولاد وہ میرے والد کی کیا ہو گئے؟ پوتے پوتیاں. تو میری اولاد کو میرے والد کے ترکے میں سے کچھ ملتا؟ وصیت کو چھوڑو ابھی، آپ خالی یہ جواب دو، میراث میں سے میرے والد کی کچھ ملتا کہ نہیں ملتا؟ جزاک اللہ، آپ نے صحیح جواب دیا. ابھی مجھے آپ کارن بھی بتا دو، ریزن کیوں نہیں ملے گا. میرے پوتے میرے والد کے لیے کیا ہو گئے؟ واسطہ ہو گئے نا. واسطہ ہو گئے نا. کون درمیان میں واسطہ بنا؟ میں بنا واسطہ. میرے پوتے کے درمیان یعنی دادا اور پوتے کے درمیان میں کون آ گیا؟ باپ آ گیا. یعنی پوتوں کا باپ اور دادا کا لڑکا. تو وہ نہیں ملے گا. سمجھ آ گیا؟ اب سمپل ہے نا.
اور حسن بھائی نے کہا کہ میراث وصیت، تو وصیت کرنا ہے پھر پوتے کے لیے، سمجھ آئی نا؟ اور اگر دادا کی نرینہ اولاد نہ ہو، نمبر 1، یا ہو لیکن انتقال کر جائے، جیسے آپ کو مثال دی تھی کہ دادا کے 6 بیٹے ہیں، 4 لڑکی 2 لڑکے، ایک لڑکے کا انتقال ہوا تو اس کے پوتے پوتیاں کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے، لیکن ابھی دادا حیات ہے اور چچا بھی حیات ہے۔ اب چچا کا بھی انتقال ہو گیا، اب یہ پوتے پوتیوں کو ملے گا، کیوں؟ نرینہ اولاد ہونی چاہیے۔ آپ کو بتایا تھا نا بخاری کی روایت، یہاں کوئی نرینہ اولاد ہے یعنی مرد نہیں ہے نا، تو وہ ہے۔ چلو کم از کم اتنا تو سمجھ کے جاؤ کہ کبھی اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے تو کسی مفتی صاحب، امام صاحب، عالم دین کے پاس پہنچ جانا، یا اتنا تو سمجھ آ گیا نا کہ دادا پوتے کے لیے لاوارث نہیں ہے، کیا کر سکتا ہے؟ وصیت تو کر سکتا ہے نا۔ اب آخری مثال کہ آپ یہ میرا پورا فلسفہ جو میں نے سمجھایا سمجھے کہ نہیں۔ سوتیلا باپ، سوتیلی ماں، ابھی آپ کا امتحان ہو جائے گا، آپ سمجھے گے۔ سوتیلا باپ، سوتیلی ماں کا انتقال ہوا، یعنی اب کیا کروں میں، مثال دوں پھر گھر جانا مشکل نہ ہو نہیں ویسے ہی مذاق، ایسا کچھ نہیں۔ چلے بہرحال کہ میری مثال لے لیجیے کہ میں نے دوسرا نکاح کیا، میری ایک بیوی ہے، اس سے جو ہے وہ بچے ہیں۔ اب میں نے جو دوسرا نکاح کیا نا، تو وہ عورت 2 اولاد ساتھ لے کر آئی۔ کیا لے کر آئی؟ 2 اولاد ساتھ لے کر آئی۔ اب میری سیکنڈ وائف کے ایک لڑکے کا انتقال ہو گیا، اب اس کی میراث تقسیم ہونی ہے، مجھے ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ پھر آپ نے غلط جواب دے دیا، نہیں ملے گی اشرف بھائی۔ مرنے والے کو دیکھو نا، مرنے والے کے ساتھ میرا کوئی خونی رشتہ ہے؟ نہیں ہے۔ میں عورت اس کی ماں کے، یعنی وہ میری سیکنڈ وائف اگر انتقال کر جائے، جیسے ہے ہی نہیں تو چلو مار دے دو اس کو اس نے انتقال کر دیا تو مجھے ملے گا، کیونکہ میرا اس سے نکاح کا رشتہ ہے۔ لیکن میں یہ مثال میں میری سیکنڈ وائف، جو وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ બીજો નિકાહ કરે તો બાય 1 ગેટ 1 ફ્રી વાળું નહીં કરવાનું, મેં કે એટલે હું કે કુંવારી હાથે કરવાનું એમ કે અમુક લોકો બીજું કરે તો કે બાય 1 ગેટ 1 ફ્રી એમ કે વાઇફ ના હાથે પોયરા ફ્રી આવે تو خیر، لیکن اس میں بھی نیت کرو، حضور کے نکاح میں آئے ہیں، یہ ہنسنے کی بات ہے لیکن اب میں سیریس ہو جاتا ہوں۔ حضور نے پرورش کی ہے سوتیلی اولاد ہے نا، ہاں، وہ جو بتایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ سامنے سے، وہ سوتیلی اولاد۔ چلے اب واپس آ جائیے ادھر اشرف بھائی، پھر ابھی آپ ذہن صاف کر لیں۔ میری سیکنڈ وائف جو ہے تو اس کی 2 اولاد تھی، ایک کا انتقال ہو گیا، مجھے ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ میرا دونوں طرح سے رشتہ نہیں ہے، میرا خونی رشتہ بھی نہیں ہے اور نکاح کا بھی نہیں ہے۔ میری سیکنڈ وائف کو ملے گا؟ ملے گا، جزاک اللہ بلال، ملے گا۔ کیوں؟ اس کی تو ماں ہے۔ سب سمجھ آ گیا؟ لڑکا وہ انتقال کر جائے تو مجھے نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ میرا خونی رشتہ نہیں ہے اور نکاح میں نے لڑکے سے تھوڑی کیا ہے، عورت سے کیا ہے نا، اس کی والدہ سے کیا ہے، تو نہیں ملے گا۔ لیکن میری سیکنڈ وائف کو ملے گا، کیوں؟ وہ اس کی کیا ہے؟ اب الٹی صورت لے لی، تو چھوکرا نہیں مل کر نہیں بات کرو، چلو آپ سمجھا دینا، ابھی سمجھ آ گیا؟ چلو اشرف بھائی کو آ گیا۔ ابھی اس کی الٹی شکل لے لے، میں نے سیکنڈ میرج کیا اور سیکنڈ وائف کی 2 اولاد اور میرا انتقال ہو گیا، تو یہ جو میری سیکنڈ وائف ہے اس کے بیٹوں کو ملے گا؟ جزاک اللہ، اب آپ کو سمجھ آ گیا کیوں نہیں ملے گا۔ وہ جو اس کے 2 بیٹے ہیں اس کا میرے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ کوئی رشتہ ہی نہیں۔ آپ نے صحیح جواب دیا ہے تو چلو اب آپ کا رستہ کھلا ہے، اب گھر جاؤ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ جی ہاں۔